أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد. اللہ کا شکر ہے کہ برابر کچھ نہ کچھ بیان دین کا علم کا ہوتا رہتا ہے اور ماشاء اللہ حضرات ذوق و شوق سے سنتے بھی ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ دین کی یہاں فضا کسی درجے میں قائم ہے. عرب میں کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں دین کی فضا قائم نہیں. میں نے کہا آپ کے یہاں چونکہ جلسے نہیں ہوتے، عوام اور علماء جمع ہی نہیں ہوتے ایک جگہ. مسجد نبوی میں کچھ بیان ہو گیا، کہیں یہاں ہو گیا، کس نے سنا؟ ہم تو جاتے ہیں. عوام کا علماء کا الحمدللہ جوڑ ہے یہاں پر، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں. میں نے بہت بیان کیا، جوڑ ہونا چاہیے علماء. یہ بات ہمارے لڑکے ہیں سعید احمد ندوی جو وہیں رہتے ہی ہیں عرب میں، اسے بڑے تجربے بعد کہا کہ ابا عام طور سے دینی چرچا عرب علماء میں بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
उलमा में आवाम में वहाँ कोई जोड़ नहीं। बहुत सी बातें आप जाके पूछते नहीं होंगे, यहाँ सुन लिया मालूम होगी बातें। आमतौर से जलसे के बाद लोग पूछते भी रहता है, आमतौर से जलसे के बाद लोग पूछते भी किसका क्या मतलब है, ये क्या पूछते हैं। हमारे जलसा होता है इस्लाम मुस्लिम, इस तरीके से आवाम को भी बहुत सी दीन की बातें मालूम हो जाती है जलसों से, जलसों की मकबूलियत। दूसरे मुल्कों में ये बात नहीं है। जो है अपनी जगह पर है, उलमा अपनी जगह पर है, आवाम अपनी जगह पर। कभी हरम में गए, यहाँ गए, किसी की तकरीर सुन लिया, कौन आदमी बयान करने वाला है, कौन सुनने वाला पता भी नहीं रहता, हम लोग तो जाते ही रहते हैं। इस बना पर यह भी बहुत गनीमत है जलसों का वजूद। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में इस्लामी तालीमात के बका का जरिया है। अब देखिए कुछ इतने लोगों को आपने देख लिया, और कुछ दूसरे मुल्कों में कहीं आप इस्लामी तौर से देखने की सूरत ही नहीं पैदा होती। तो मैंने वहाँ बयान किया कि ये सिलसिला होना चाहिए बयान का। बयान से बहुत सी बातें मालूम हो जाती हैं। कोई मसला ही पूछना है, कहा कौन आलिम जानता है कि कौन आलिम का बताएगा। यहाँ भाई मौलाना वो नमाज का क्या मसला है। हमारे इस्लाम मुस्लिमीन का जलसा होता है 60, 70, 80 साल से इस्लाम मुस्लिमीन के। तो जो शाकिर खां थे बोझ कराते थे बहुत पहले, असल में उस जलसे को कायम किया मौलाना अब्दुल शकूर साहब लखनवी ने। उस जलसे की वजह से बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा। इलाहाबाद तो मशहूर दूसरी चीजों में था, लेकिन अल्लाह ताला ने अब अक्सरियत अहले हक की है वहाँ बहुत। तो हमारे हज़रत बादशाह रसूलुल्लाह साहब ने जो जलसा कराते थे उनसे जब कहा, मेरे दर्जी कहा कि मोरी शाह तुमने असल काम तो इलाहाबाद में तुमने किया है, तुमने जमीन को हमवार कर दिया था, हमने आके बीज डाल दिया है। बादशाह रसूलुल्लाह साहब ने मुझसे करवाया कि तुमने जमीन को अपने जलसों से तकरीरों से जमीन कुछ हमवार बना। इलाहाबाद मशहूर था किसी घर में, जमीन को हमवार कर दिया, उसमें हमने तो आके बीज डाला, असल काम तुम्हारा। अब देखिए ये भी हकानियत की बात है, ये नहीं कि हमने काम किया, हम इलाहाबाद में आए और फराज आया, कुछ नहीं, कुछ नजरअंदाज। तुमने काम इलाहाबाद में किया कि ऐसे शहर में क्योंकि जलसे तुम कराते रहे, हमारा अबू रफ़ा साहब जाते थे, महातैयब साहब जाते थे, तैयब जाते थे, उसके फिजा हमवार हो गई थी, हमने आकर के बीज डाला। देखिए कितनी उम्दा हज़रत बादशाह रसूलुल्लाह के बाद अब मुझे से करवाते थे। इस बिना पर मालूम हुआ कि इन जलसों का फायदा है। सबसे बड़ी बात है एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, मुसाफा हो जाता है। हाँ, हमारे यहाँ इस्लाम का जो जलसा होता है उसके बाद कितने लोग मसाले पूछते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं मनाने क्या मसला, वरना आलिम से आवाम से कहाँ मुलाकात बात भी नहीं होती। वो अपनी तैयारी में लगा है, वो अपने काम में लगे हुए हैं, और इस जलसों के बाद निकलेंगे, कोई मसला अगर उनका है फौरन पूछ लेंगे। ये सब चीजें करामत है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस सिलसिले को जारी रखने की तौफीक मरहमत फरमाए। जलसों की वजह से फिजा हमवार, जो हमारे हज़रत बादशाह रसूलुल्लाह साहब आए, इलाहाबाद तो मशहूर था, लेकिन फिजा हमवार थी इन जलसों की वजह से, जमात की वजह से। उसके बाद हज़रत ने खुद मुझे से करवाया है कि फिजा हमवार थी इलाहाबाद में। मेरे आने के बाद सिर्फ बीज मुझे डालने की जरूरत पड़ी, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, खुद मुझसे करवाया। मालूम है कि ये भी एक काम है, कैसे इंसाफ वाली। ये नहीं कहा कहीं कि मैंने इलाहाबाद में इसलाह किया। ये आमतौर से लोग कहते हैं कि मुसला इलाहाबाद के अल्लामा वगैरह ने बहुत बातें कही, हजरत ने कभी नहीं कहा। कभी जमात की तरह मनसूब कर दिया, कभी जलसों की तरह मनसूब कर दिया। ये नहीं कि मेरे आने के बाद दीन आया, नहीं, मदद मिली, तुम लोगों ने मेरे काम को आसान कर दिया। हर जमात के लोग एक दूसरे जमात की तौजीह करें, तारीफ करें, ये नहीं कि एतराज का भरमार कर दें। मिलजुल के काम करने ही में तुम दूसरे के कमालात को मानोगे, तुम्हारे कमालात को लोग भी मानेंगे, और तुम एतराज करोगे तो दूसरे भी एतराज करेंगे। ये जमाना मिलजुल के काम करने की तौफीक। हाँ, तो ये मौका है खूब मुलाकात के साथ, बातों के साथ, सुलह मुसालहत के साथ काम करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही तौर से, सही ढंग से दीन के काम के करने की तौफीक दे। उसमें नफसानियत न लाओ,
اپنی بہادری اپنی خوبی بیان کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم سے کوئی دین کا کام ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرو. ہم لوگ گئے الہ آباد میں، بالکل دوسری ماشاء اللہ صاحب گئے، کچھ کام نہیں تھا وہاں، لیکن جماعت کا کام شروع ہو چکا تھا. بلکہ حضرت کے جانے کے بعد جماعت کا کام شروع ہوا. وہاں کے لوگوں نے خود کہا کہ حضرت کے آنے کے بعد پھر جاؤ مسجد میں جمع ہونے لگے. تو وہ خود وہ کہتے تھے کہ حضرت کی وجہ سے کام شروع ہو گیا. خانقاہ کا کام بھی ہے الحمدللہ، مدرسے کا کام کسی درجے میں ہے، جماعت کا کام چل رہا ہے، کہیں نہ اختلاف ہے نہ انتشار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. مولانا ابرار کا بڑی عمدہ مثال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ دین ہے، بنارس میں بیان کیا بہت شدت سے، یہ کام ہے، سب کو مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. وہاں ابرار صاحب سے کہہ رہا ہوں بنارس میں بہت سب کو مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جو کام کر سکتا ہے اس کو خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے. اور مثال بھی عجیب دیا ہے، کہا جیسے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو تو یہ کبھی نہیں کہتا کہ جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوگا، وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی کندھا دے دے، کوئی ادھر پکڑ لے کہ قبرستان تک پہنچا دے. جو آج دین کا ہمارے یہ حال ہے کہ سب مل کر کے کرو گے تب کام ہوگا. لوگوں کو بہت دیکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، اے لوگوں آؤ ہم مل جل کر کے اس کو سیدھی کر دیں، مل جل کر کے آؤ. اس بنا پر اس بارے میں اتحاد اتفاق سے کچھ کمی بھی ہو درگزر کرو، سمجھانا ہو تو دھیرے سے سمجھاؤ، اس کو تستبام نہ کیا کرو. تمہارا کام ہے اور تمہارے کام میں ضرورت کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کی ہے، دوسرے کی مدد کی ضرورت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کام کرنے کی توفیق دی. کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. قدم دشر کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. جب فکر کرو گے اپنی اصلاح کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور تم کر لو گے، کچھ نہ کچھ کر لو گے. اور جب فکر ہی نہیں، اپنی اصلاح کی تم ضرورت ہی نہیں سمجھتے تو کیسے اصلاح ہوگی؟ کم سے کم اپنے کو مریض سمجھے تب تو طبیب کہاں جائے گا. وہ طبیب کی دوا پیے. جب خود سمجھ لیا کہ ہم سب کچھ ہیں، سمجھ لیا کہ ہم سب کچھ، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس یہیں سے گر جاؤ گے تمہاری وقت ختم ہو جائے گی. اپنے کو محتاج سمجھو. علماء کے اندر بھی شفقت ہونی چاہیے. یہ ہمارے ماتحت ہیں، ان کو ہم کو دین کی تعلیم کرنی ہے، سمجھانی ہے. اور وہ لوگ یہ سمجھیں کہ سب ہمارے دوست ہیں، ہمارے کیا ہے، معین ہیں، مددگار ہیں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی، کہا کہ ابھی کہا تھا، شروع کیا تھا کہ جنازے کی نماز کسی کے باپ کی ہو، جنازہ لے جانا ہو، تو وہ کبھی نہیں کہتا کہ فلاں جنازہ نہیں، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کے جنازے میں فلاں لوگوں نے کندھا دیا ہے. بنارس میں تقریر کیا بھائی صاحب سے. اس بنا پر دین کے کام میں بھی یہی ہونا چاہیے، جس طرح سے بھی ہو کسی دین کی خدمت کی تائید کر دو، کسی دین کی خدمت بڑھ رہا ہے اس کی تعریف کر دو. اس بنا پر کامیابی تو کام سے ہوگی. بہت عمدہ شعر ہے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، خالی اعتراض کرنے سے نہیں ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. بہت سے لوگ وعدے کے مخالف ہیں، بہت سے لوگ زیادہ نہیں، کچھ لوگ ہیں ارے اس سے کیا ہوتا ہے. الہ آباد میں کوئی جماعت نہیں تھی، ہم لوگ آئے، حضرت آئے، تشریف لائے، اس کے بعد کچھ کام ہوا، ٹھیک سب کچھ کام اب الحمدللہ شباب پر ہے. کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ فلاں نے کیا ہے، لیکن حضرت نے بھی کام کیا. حضرت کے آنے کے بعد علامہ نے لکھا ہے کہ الہ آباد کی نوعیت ہی کچھ اور ہوگی. ماشاء اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو سخت بات نہیں کہا، نہ کوئی مناظرہ کیا، نہ کسی کو بحث کیا. کامیابی بس سکون سے اپنا کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے فروغ دیا. آج الہ میں علامہ نے تعریف کیا، علامہ نے کی بہت عمدہ طریقے سے حسن زن کے ساتھ، حسن گمان کے ساتھ، حسن طریقہ کے ساتھ کام کیا
اس طرف کامیاب ہوگا. اللہ ہم سب لوگوں کو کام کرنے کی توفیق دے اور صحیح طریقے سے کام کر کے نرمی سے. الطف کہتے ہیں اس زمانے میں امر بالمعروف اور نہی منکر کے لیے لین متعین ہے. کہیں لین نرمی کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں غلظت کی ضرورت پڑتی ہے, سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. پھر فیصلہ کیا ہے امام غزالی نے کہ اس زمانے میں لین متعین ہے, نرمی متعین ہے اسلام میں. کہا سختی کرو گے لوگ بھی پھل جائیں گے. اس بنا پر لین کی بھی ضرورت پڑتی ہے, نرمی کی بھی ضرورت ہے اور سختی کی بھی ضرورت ہے. ہر ایک کے مواقع ہیں, امام غزالی لکھ رہے ہیں ہر ایک کے مواقع ہیں. ان مواقع کو سمجھنا ضروری ہے, کس موقع پر نرمی ہے, کس موقع پر سختی ہے. اگر تم کو بصیرت نہیں ہے تو پھر تمہیں نرمی پر عمل کرنا متعین ہے, لکھتا ہے امام غزالی. تم سختی نہ کرو. اس بنا پر دین میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا ہے. اس دین کو ہم کو اور آپ کو سنبھالنا ہے. ایسا نہ ہو کہ پرشش ہو جائے اللہ حضور کی طرف سے کہ ہم دین کو چھوڑ کے آئے تھے تم لوگوں پر, تم نے دین کو بگاڑ دیا. اس بات پر ہرگز ایسی چیزیں نہ کرنا چاہیے جیسے دین میں خلفشار پیدا ہو. احساس ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سب ایک, یعنی احساس. ہم کو اگر کوئی خطا بھی ہو جائے اس کو نرمی سے سمجھاؤ, سختی سے سمجھاؤ نہیں, اس کو الجھاؤ نہیں. یہ نہیں کہ فوراً آپ نے اخبار میں دے دیا اب جلسے میں بیان کر دیا. نہیں, یہ ہمارے حضرت بہت اس کے مخالف تھے. کہتے دیکھو یہ بات ہوئی ہے, ہم نے کہا یہ بات ہوئی, یہی بہت ہے کہ اخبار نہ آوے. فرماتے یہی وہ ہے کہ اخبار میں آئے. ایسا نہ ہو کہ اختلاف کو اخبار میں لوگ دے دیتے. اس بنا پر بہرحال کیونکہ ان مصلحین کی صحبت میں تو کوئی رہتا نہیں, بس اپنے طور پر سمجھ لیا کہ ہم سب کچھ ہے. نہیں, ان مصلحین کی خدمت بڑے مصلحین گئے. علامہ تشریف لے گئے, علامہ تشریف لے ماشاء اللہ صاحب تمام قاری طیب صاحب تشریف لے آئے تھے, بیٹھتے تھے. یہ کیونکہ حضرت کے اندر بہت اعتدال تھا الحمدللہ. مشہور تو ان کی سختی ہے, مشہور سختی بہت سخت بالکل نہیں, بہت نرم. الرفق متعین فرماتے تھے کہ غلظت کا بھی مقام ہے, سختی کا بھی, اور نرمی کا بھی ایک مقام ہے, دونوں ہیں. لیکن جو صاحب بصیرت ہے وہ تمیز کر لے گا یہاں سختی کرنا چاہیے یہاں نرمی کرنا چاہیے. جو صاحب بصیرت ہے, جو صاحب بصیرت نہیں ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں, اس کے لیے نرمی متعین ہے. امام غزالی لکھتے ہیں لین و متعین, اس کے لیے متعین ہے وہ سختی کو اختیار نہ کرے. بہرحال امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت تبلیغ کا کام بھی ایک مرتب نظام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس کے لیے بھی کچھ سمجھداری کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں سختی کی ضرورت ہے. ہم رہتے دلی میں کہاں پر تو مولانا سعید احمد خان صاحب بھی تھے. انہوں نے کسی کو بھیجا دیکھو ایسا کرو, تو انہوں نے کیا, نہیں کام نہیں بنا. دوسرے کو بھیجا کہ جا کر کے جاؤ ان کے ساتھ مل جاؤ جو بیٹھے ہوئے لوگ جن کو دعوت دینی تھی, جا کے کہو بیٹھو ان کی بات سنو اور ان کو کوئی پیسہ بھی دو, ناچے گانے والے تھے دو. اس کے بعد کہو کہ بھائی ہاں یہ سب بات ہوئی, میری بھی باتیں سن لو. یہ ہم لوگ سامنے کی بات ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب بہت امیر ہے, تو کہا کہ پہلے یہ کرو جو گانا بجا رہے ہیں ان میں شریک ہو جاؤ, پھر اس کے بعد کہو پیسہ بھی دے دو ان کو روپیہ کہ یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کہو کہ بھائی ہماری بھی ایک بات سن لو. تو نرمی سے پیش کرو, نرمی سے. میں نے خود سنائی نرمی پہ, انشاءاللہ اس نرمی کا نتیجہ یہ ہوگا. کہا کس لیے تم کرتے ہو, پیسہ کمانے کے لیے. اتنا پیسہ مجھ سے لے لو, اپنے بچوں کا کام چلاؤ, لیکن ایک کام چھوڑ دو, چنانچہ اس کی اصلاح ہوئی. بہت سی چیزیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو لین اختیار کرنے کی توفیق دے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ انبیاء کا کام ہے, کار عظیم ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کار عظیم سب سے اہم کام امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو برتنے کی ضرورت ہے. لکھا ہے مصری عالم نے کہ اگر کوئی کسان ہے وہ ہل لے کر کے جا رہا ہے اپنے کھیت پر, تم جا کے کہو گے کہ سنو حدیث کا, بالکل نہیں سنتے. کیا تم نے خود توہین کیا اپنے کلام کی. اس بنا پر جب وہ حل رکھ دے کچھ مطمئن ہو جائے تب اس کو شروع کرو تو اس کو ملے گا. اگر تم کے اس کے کام میں تم نے کیا ہاں تو ڈانٹ دے گا تم کو. بہت ہے تجربہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق بنوائے اور سمجھانے کی بھی صحیح طریقے سے توفیق بنوائے.
ایسا نہ کرو اس سے دین سے لوگ بدزن ہو. ہاں دین ہی سے لوگ بدزن ہو کر کے دین سے دور ہو جائیں، اس کے ذمہ دار تم ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر عمل کی بھی توفیق دے اور دین کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. کے متعلق وہی نکلا تھا تو وہی سنانا تھا، لیکن یہ بات میں نے کہہ دی، یہ بھی ضروری ہے. ہم سب لوگوں کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنیادی کلمہ یہی ہے. اسی پر ہمارے دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد، اسی پر تصوف کی بنیاد، اسی پر تبلیغ کی بنیاد، اسی پر تاریخ. اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے دین. آپ تصوف کی تعریف بھی کریں، دین سے ہٹ کے کریں گے تو اس کو لوگوں نے کیا کہے؟ گمراہی کہہ دیا ہے، بہت غلط کیا ہے. اس بنا پر یہ حضرت ہمارے مجدد الفسانی کلمہ طیبہ کے بارے میں جو لکھ رہے ہیں میں سناتا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی مجلس میں کچھ سناتے تھے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں سنا دوں، کیونکہ اب کل رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے، آپ لوگ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، اس بنا پر میں سنا دیتا ہوں کہ مجدد صاحب کا یہ کلمہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. مجدد صاحب کا کلمہ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمہ سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے. اللہ کے غضب کو بجھانے کے لیے لا الہ الا اللہ. بالخبر آدمی جب کہہ دیتا ہے لاٹھی ڈنڈا، آپ میرے باپ ہے، نرم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ میری ماں ہے. بس یہی صورت یہ ہے کہ غضب الہی ہے، لا الہ آپ میرے معبود ہیں، بہت اللہ نرم ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں بہت عمدہ طریقے. مجدد صاحب کا یہ ہمارے طرف فرماتے تھے کہ مجدد صاحب کو کلمہ طیبہ کی اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی تھی، نورانیت منکشف فرمایا تھا، تب انہوں نے لکھا ہے، نکالا. یہی تیسرا سنا رہا ہوں تھوڑا سا. لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اس کا ورد ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ورد ہونا چاہیے، ہر مومن کا ورد ہونا چاہیے کہ کلمہ طیبہ کا وہ ورد رکھے. 100 ہی مرتبہ پڑھ، کوئی معبود نہیں سوا معبود. لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے. جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کرتا ہے جو کہ آشیش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، پھر دوسرے غضبوں کو جو کچھ سے کم درجے کے ہیں بطریقے اور دور کر دے گا. ایک کافر آدمی ہے، جب اسے کہا لا الہ الا اللہ تو دوزخ سے آگ سے بچا کے مگائی. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ دوزخ سے نجات ہوگی. تو اس پر کہہ رہے ہیں یہ ایک کافر ہے، وہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے اور دوزخ سے نجات پاتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان ہو وہ لا الہ الا اللہ کہے تو کتنا درجہ اس کا بلند ہوگا. جب ایک کافر کو دوزخ سے نکال کر کے جنت میں ایک کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر اگر کوئی مومن ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا تو کتنا ترقی کرے گا. اس بنا پر ہر مسلمان کے ولیدہ ہے کہ اس ورد کو جاری کریں. من قال لا الہ الا اللہ، جیسے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو کچھ حصہ کچھ وقت اس میں بھی صرف کرنا چاہیے. تمام مجددین نے صوفیہ نے اس کلمے کو اثر کرا دیا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے، مجدد صاحب نے، پورا ایک کلمہ ہے، پورا مکتوب ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر. اس بنا پر اس کو پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے اور عمل تو اتنی سے کرنا چاہیے کہ 100 مرتبہ کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا چاہیے. اگر پورا نہ پڑھے 8-10 مرتبہ پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ ملا لینا چاہیے ضرور. جب یہ کلمہ غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل ہونے کے لائق تھا، تو پھر دوسرے غضبوں کو جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں اس کو ضرور دور کر دے گا. کوئی جھوٹ بول دیا، کوئی خطا کیا، جب کفر کو ایک کہنے کے بعد جنت دوزخ سے جنت میں پہنچا دیتا ہے تو مسلمان اگر ہے اس سے کوئی غلطی ہوئی اور اس میں لا الہ الا اللہ پڑھا تو کیا اس کو دور نہیں کر دے گا؟ عقلی طرح سے بڑھا.
یہ غضب الہی کیوں کر نہ فرو کرے جبکہ بندہ اس کو بار بار پڑھ کر اور ماسوا کے نفی کر کے سب چیزوں سے روگردہ ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ جو ہم کو دیا ہے اس سے بڑھ کے کوئی کلمہ نہیں. لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرماتے ہیں ظلمات کفر کی ظلمتوں تاریکیوں اور قدرات شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے. سفارش کرے گا کلمہ، سفارش کرے گا کہ مجھ کو اس نے پڑھا ہے، میں نے اپنی زبان پر اس کو جاری کیا ہے، اللہ اس کے طفیل میں مجھ کو آنکھ سے نجات دیجیے. جس کسی نے اس کلمے کی تصدیق کر کے ذرے ایمان بھی حاصل کر لیا ہوگا، وہ اگرچہ بعض رسوم کفر اور بعض نظال شرک میں اپنی بدبختی کو ایسے کبھی مبتلا ہو گیا ہو، مگر امید ہے کہ اس کلمہ طیبہ کے سفارش سے بالآخر عذاب جہنم سے نجات پا جائے گا. اگر اس کے خلاف بھی کر لیا ہے کچھ ناقبت اندیشی سے، لیکن جب یہ کلمہ پڑھ لے گا تو یہ کلمہ تمام وہ ظلمتیں، وہ تاریکیاں اور جتنی خرابیاں تھیں سب دور کر دے گا. دوزخ میں ہمیشہ رہنے سے نجات پائے گا. اس کلمے کو خط کو حضرت سنایا کرتے تھے، وہاں علی میاں وغیرہ آتے تبھی سناتے تھے، بڑے بڑے علماء جاتے تھے اس کو بہت شان سے سناتے تھے. اس کلمے کے کچھ فضائل سنو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث صریح حدیث ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے صدق دل سے لا الہ کوئی معبود ہی سوا اللہ کے. بزرگ کہا کہو لا مقصود الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ، اور کوئی مقصود بھی ہمارا نہیں ہے. بلکہ بعضوں کا لا موجود الا اللہ، اللہ کے نہ کوئی موجود نہیں، وحدت الوجود والے لوگ کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے. بہت حال طاری ہو گیا وحدت الوجود کے لوگوں پر، وہ حال انہوں نے روکا بھی، کہنے لا موجود ہے، کوئی چیز موجود نہیں سوا اللہ کے. کوتاہ نظر لکھ رہے ہیں، کوتاہ نظر مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، کوتاہ نظر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ محض لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے کس طرح اللہ جنت میں آدمی داخل ہو جائے گا. صرف ایک مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور جنت میں داخل، یہ کیسے ہوگا؟ در حقیقت وہ لوگ اس کلمہ طیبہ کے برکات سے واقف نہیں ہیں، اس کلمہ طیبہ کے برکات سے واقف نہیں ہیں. اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے، یہ جملہ ذرا سنیے، اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر تمام عالم کو اس ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہنے سے بخش دے تو اس کے اندر گنجائش ہے. یعنی کہ ایک آدمی نے کہا ایک مرتبہ نہیں، اس کی بخشش نہیں. ایک آدمی لا الہ الا اللہ صرف دل سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سارے عالم کو بخش دیتے، اس کے اندر گنجائش. ہمارے حضرت کہتے تھے مجدد صاحب پر کلمہ طیبہ کی حقیقت منکشف کر دی گئی تھی. منکشف بہت فرماتے تھے، مجدد صاحب پر کلمہ طیبہ کی حقیقت کو اللہ نے منکشف فرما دیا. اس بنا پر یہ بات کہا انہوں نے، لیکن اس کی کون قدر کرتا ہے؟ اس کو دیکھتا بھی نہیں کوئی کتابوں کو. ایمان کی ترقی کے لیے اپنے اکابر کی کتابوں کو بھی دیکھو، کیا کہا کہ گئے، کیسا ابھارا انہوں نے، کیسا لوگوں کو سکھایا ہے. فرماتے ہیں اگر تمام عالم کو بھی اس کلمہ طیبہ کے صرف ایک بار کہنے سے بخش دیں اور بہشت میں داخل کر دیں تو گنجائش. اللہ ہم سب کو کلمہ طیبہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، اسی کے لیے ہزاروں مرتبہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر دل سے نکل گیا نجات، صرف اللہ ہوئی کو اللہ کہہ دیا. اللہ کہنا معمولی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ اللہ کہنے کی صرف دل سے کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اسی ایمان کو راسخ کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کا بھی ورد ہوتا ہے اور اس میں ذات کا بھی ورد ہوتا ہے. کہتے ہیں ظاہر فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کلمہ مقدسہ کے برکات
اگر تمام عالم میں تقسیم کر دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو کافی ہو جائے اور سب کو سیراب کر دیں. اس وجہ سے ہر شخص کا کچھ نہ کچھ وظیفہ کلمہ طیبہ کا ہونا چاہیے. اس شیخ کے بتلانے پر بھی منحصر نہیں ہے، حدیث ہے. حدیث کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کہہ رہی ہے اس کلمے کا ورد رکھو. اب اس کے بعد کسی شیخ نے بتایا نہیں بتایا اس کی کوئی بتا دے ٹھیک ہے. اور اگر اس نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی جمع ہو جائے تو اس وقت کے برکات کا کیا ٹھکانہ ہے. لا الہ الا اللہ کے جب یہ برکات ہے تو اگر محمد رسول اللہ بھی اس کے اندر مل جائے تو پھر کیسی کوئی برکت ہوگی اس کا تصور نہیں کیا جاتا. یہ توحید اور رسالت دونوں اس کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بھی رکھا اور رسالت کو بھی رکھا. دونوں کا مجموعہ ہی ایمان ہے. توحید اور رسالت یہ کیا ہے؟ پورے ایمان کی بنیاد ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس جز کو مکمل کر دے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. اگر کلمہ طیبہ میں صرف توحید کو لیا رسالت کو چھوڑا تمہارا ایمان ناقص نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کلمہ کا وجود ان دونوں کے بعد ہی ہوگا ہے کہ توحید بھی ہو اور رسالت بھی ہو. اب کیا کریں؟ ہوں آواز تو نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے. دعا کر ہی رہے ہیں ہم لوگ سب لوگ. اللہ کے قبول فرمائے، دل سے کرنے کی توفیق دے. ماشاء اللہ یہاں دعا کا بڑا التزام ہے، بڑا اہتمام ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. بس دعا میں خیر کے ابواب کو کھولنے کی عظیم تاثیر ہے. جو بندہ اللہ کہتا ہے اللہ پہنچتا ہے کہ میرے بندے کیا ضرورت تم کو. جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنے وصیت میں، جسے ابو القاسم مغربی نے کیا ہے، الدعاء مفتاح کل خیر. علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں الدعاء مفتاح کل خیر. ہر خیر کی مفتاح کیا ہے؟ دعا. کتنی عمدہ دعا. الدعاء مفتاح کل خیر. ہر خیر کی کنجی دعا ہے. اب دعا میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. حضرت بھی بہت دعا کرتے تھے. دعا پر بہت مرامی ہے ماشاء اللہ. ہم لوگوں کو بھی ماشاء اللہ یہاں بھی میں دعا کا اہتمام پاتا ہوں، اور جگہ میں زیادہ نہیں، یہاں دعا کا اہتمام. الدعاء مفتاح کل خیر. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا دعا ہر چیز کی مفتاح ہے، یعنی دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. یہ علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں. مولانا لوگ ہمارے کیا کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ دعا کی کبھی ترقی دے رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ. یعنی دعا پر دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. دوسروں کے بجائے اللہ ہی سے طلب کرو. دوسروں سے طلب کرو گے وہ ذلیل سمجھے گا، تم کو دے گا بھی نہیں، ذلیل بھی سمجھے گا. ہر طرف سے سوال سے بچو، لوگوں سے سوال سے بچو. اس کے پانے اور حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی التجا کرو، خوش آمد کرو. یہ اللہ ہی نعمت دی. بعض لوگ حضرت کیا تھے بھائی دعا میں بڑا الہا کرتے تھے، فرماتے دیکھو یہ ہے دعا. ہم لوگ سے کہتے تھے یہ دعا نہیں، ہم لوگ چھوٹے تھے بہت التجا الہا اور زاری سے دعا کرتا تھا. حضرت کو پسند سنتے تھے دیکھو وہ دعا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے جو اس کو پکارے. جو اللہ کو پکارے گا اللہ اس کو سنے گا، اس کی اجابت کرے گا. چنانچہ ارشاد باری ہے وقال ربکم ادعونی استجب.
تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم دعا کرو. اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں اس کو قبول کروں گا. خود اللہ مجھ سے تم دعا کرو. یہ نبی کا کلام بھی نہیں ہے، کسی ولی کے، اللہ کا کلام ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں قبول کروں گا. اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو. وقال امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں میں تمہاری پکار کو. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں. قبولیت کی فکر میں نہیں جاتا، میں دعا کی فکر میں رہتا ہوں. دعا کرو خود قبولیت ہو جائے گی. اب ہم لوگ دعا کرنے سے پہلے قبولیت ڈھونڈنے لگتے ہیں. عمدہ بات ہے، نقطے کی بات ہے کہ مجھ کو زیادہ فکر دعا کرنے کی ہے، دعا کے قبول ہونے کی نہیں ہے. امید تو رکھنی چاہیے، لیکن کتنا درجہ قائم کیا کہ دعا کو کی توفیق مل جانا دعا کے قبولیت سے بہتر بات ہے. کوئی امیر آدمی ہوتا ہے، غریب آدمی پہنچتا ہے، کوئی بات ہوتی کہتا ابھی تم کو کبھی ظاہر کرنا چاہیے تھا، میں کہوا لوں گی تم کو اتنی تکلیف ہے. کہتا آدمی، امیر آدمی کہتا ہے عموماً کہ بھائی تم کو اتنی تکلیف ہے کبھی تو ظاہر کر دیے ہوتے تمہارے فقر و فقر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو سید المستجاب ہے، قبول کرنے والا ہے، وہ کیسا اپنے بندوں پر تم کو کہنا چاہیے. فرماتے ہیں قال امیر المومنین، حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب انی احمل لا احمل حمل اجابت. امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں. دعا کرو، اس سے اہم ہے دعا کرنا. قبولیت تو بعد کا درجہ ہے، قبولیت تو تمہارا ہو، اور وہ اللہ کی اطاعت بلکہ ان کے ساتھ التجا یہ ہے. یہ باریکی بات ہے کہ مجھے فکر یہ ہوتی ہے کہ میں دعا کروں. قبولیت کے تو بات کی چیز ہے، خود دعا کرنا چاہے قبول ہو یا نہ ہو، دعا کرنا ہے خود مستقل ایک عمل ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہتھیلی سے دعا کیا قبول نہ ہوئی. میرے دوستو یہ شیطان بہکاتا ہے، ان چیزوں سے بدلن کرتا ہے. یہ دعا اللہ قبول نہیں فرما رہے، اتنے دن سے دعا کر رہا تھا. ارے ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو، تمہاری دعا کرنے ہی میں کمی ہو، معلوم نہیں کیا کر. اور کہتا ہے اللہ رب مجھ کو پکارو پہنچوں میں تمہاری پکار کو، میں پہنچوں گا. امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں. ہم لوگ ذہن میں آ سکتا ہے، کبھی ذہن میں نہیں آ سکتا. یہ حضرت عمر ابن خطاب ہی کہہ سکتے تھے، ان حضرات کے برابری کوئی کہہ نہیں سکتا. جو ان کے علوم ہیں، جو معارف ہیں صحابہ کو، انمنی ربی فاحسن تعلیمی، صحابہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو نبی نے تعلیم دیا، جس نے کہا کہ ہم کو ہمارے رب نے تعلیم دیا ہے. براہ راست شاگرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. سب سے بڑی بات انہی کی سمجھی جائے گی، اہم بات قیمتی صحابہ کی. جیسے حضور کی بات سب سے بڑی ہے، اسے صحابہ کی بات ہم میں سب سے بڑی ہوئی. صحابہ کا کوئی قول آوے تو گردن جھکا لو، صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہو کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. مجمع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اللہ نے چنا سید الانبیاء بنانے کے لیے. پھر یہ ہوا کہ ان کا صحابہ چاہیے، کہا جا کے وہیں دیکھو وہاں بھی روحیں تھیں. صحابہ کو حضور نے چنا کہ ہمارے صحابی کے لائق ہیں. ابو بکر صدیق کو چنا. تو پھر اب کیا ہے، جس کے صحابہ چنے ہوئے ہوں انبیاء کے ذخیرے سے، تو پھر اس میں شکل اس بنا پر صحابہ کی عزت کو برقرار رکھو.
کبھی ان کی توہین نہ لانے دو، کبھی ان سے بدزنی نہ آنے دو. صحابہ کرام کو عزت کے ساتھ پکارو. صحابہ، کسی نے کہا ایک صحابی کے بارے میں کہ یہ صحابہ کی بھوسی ہیں. بھوسی چوکر جانتے ہوں گے، بگڑ گئے. کہا ہم صحابی تھے، عقیل صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ صحابہ میں یہ بھوسی کی حیثیت، جسے میدا ہوتا ہے، میدے میں بھوسی کی حیثیت کم درجے کی ہوتی ہے. وہ بگڑ گئے. کہا ہم میں سے ہر ایک میدا ہے، بھوسی کوئی نہیں ہے. ڈانٹ دیا ان کو. صحابی نے ڈانٹ دیا ان کو کہ تمہیں ہم فرق کرتے ہو. جو ابو بکر صدیق ہے وہی میں بھی ہوں، میں بھی صحابی ہوں، ابو بکر جیسے ہیں. اب مرتبہ کے اعتبار سے فرق ہونا اور بات ہے. سمجھ گیا؟ جی. باب تزکیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعاؤں میں یہ دعا ثابت ہے: اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی دیجیے، کیونکہ آپ بہترین تزکیہ کرنے والے ہیں. ہم کتنی کریں گے آپ کے برابر نہیں ہوگا. جب آپ ہمارا تزکیہ کر دیں گے پھر اس میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی. یہ بھی معرفت کی دعا ہے کہ نہیں؟ یہ صحابی کر سکتے تھے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہ ان دعاؤں کو جو پڑھیے تو یاد ہو جائے گی. ایک آدمی لگے کہنے کتنی دعا آپ کو یاد ہے، کہاں سے یاد کیا؟ ہم نے ایک دعا یاد نہیں کیا، ہم نے پڑھتے پڑھتے سب دعا یاد آتی ہے. اتنی مرتبہ حضرت سے سنا ہے، یہی سب تو بیان کرتے رہتے تھے. تمام لوگ جھک گئے، تمام علماء ہندوستان کے، خود علامہ تشریف لے گئے. یہ سب انہی کی باتیں ہیں. باب تزکیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعاؤں میں یہ دعا ثابت ہے: اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما. فرماتے تھے حضرت کہ بھائی دیکھو تقوی مشکل چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی فرمائش کی ہے کہ ہم کو تقوی دیجیے. تم سے جو چار کام نہ ہو سکے اللہ کی طرف رجوع کرو. نبی کا طریقہ یہی ہے. اللہم آتے، اور اس کو اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات پر کہ تزکیہ نفس اللہ عز و جل اللہ الغیوب کے قبضے میں ہے. مانگو اللہ ہی سے مانگو. کوئی دوسرا تم کو تزکیہ نہیں دے گا. مکان دے دے گا، باغ دے دے گا، لیکن تزکیہ نہیں دے گا. تزکیہ کے لیے تو خدا ہی سے رجوع کرنا ہوگا تم کو. اس کی آدم کنجی دعا ہے. اللہ عز و جل کی طرف احتیاج ہے. اور دعا میں بھی میرے دوستوں بہت سے لوگ جو عامی ہوتے ہیں دل سے دعا کرتے ہیں. ایک دعا ایک عربی کی، میں اب موقع نہیں ہے سناتا میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، گھر جا رہے تھے. ایک عربی دعا کر رہا تھا، دیہاتی دعا کر رہا تھا. اب موقع نہیں نا، میں فرق کتاب سناتا ہوں آپ علماء کو سناتا ہوں. وہ دعا کر رہا تھا عربی: اے وہ ذات جس کے برابر کوئی نہیں، اے وہ ذات جس پر کوئی دانہ بھی منور نہیں ہے. بہت عمدہ دعا. حضور نے سنا ایک عربی کی دعا، اپنے امتی جو عربی دیہاتی ہے. کہا آپ نے دیکھو یہ دعا بہت بہتر کر رہا ہے، تم کھڑے رہنا. یہ نہیں کہ بلا لے آؤ، یہ بھی نہیں بلا لے آؤ. کہا تم کھڑے، جب دعا یہ ختم کر لیں تب اس کو میرے پاس لے کے آؤ. یہ بھی ایک ادب کی بات ہے. کوئی شیخ ہے، کوئی بلاوے کسی کو، ذرا کھڑے ہو جاؤ کرو. یہی جا کر کے جلدی سے اس کو معلوم ہے کہ وہ معلوم کس حالت میں ہے، مرید ہے کس حالت میں ہے، بلکہ ذرا سا کھڑے رہو تب اس کے بعد اس کو بلاؤ. یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے آپ ہی وہ کرنے لگے، بگڑ جائے گا، مار دے گا. چلے بات ہاں بہت ہم لوگ یہاں بہت ہوتا تھا یہ سب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھائی دعا کر رہا ہے، تمہارا شیخ ہی بلا رہا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہو. تمہارا شیخ ہے ہی ہے، رب تو نہیں ہے.
रब बोला ठहर जाओ, बैठ जाओ वहाँ। बराबर मैं सिखलाता रहता था, कोई दुआ करते हो तो जाके बैठ जाओ, वो खुद मुतवज्जा हो जाएगा तुम्हारी तरह। और तुमने जब यूँ कहा तो होता था कि क्या करें, होता था, बहुत होता था। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अदब की भी, अल्लाह हमको अदब की भी तौफीक दे। इस दुआ में इशारा और तंबीह है इस बात पर कि तज़किये नफ्स अल्लाह अज़्ज़ व जल का कब्जे में है, इसका काम उनके का। और उसके आदम कुंजी दुआ है, दुआ की फजीलत आ गई नहीं। इन्हीं इस्लाह भी अगर तुम चाहते हो तो दुआ करो, अल्लाह हमारी अल्लाहुम्मा अस्लिह ली शानी कुल्ला, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली शानी कुल्ला। तुम क्या इस्लाह करोगे अपनी? हुजूर दुआ करते हैं। हुजूर की अबदियत इतनी बड़ी है कि अल्लामा शारानी लिखते हैं कि हुजूर की शरीयत तो समझ में आती है लेकिन अबदियत का कोई अंदाजा नहीं है। कितने बड़े अबदियत के दर्जे पर थे, समझ गए? हुजूर की शरीयत की अजमत इतनी बड़ी है कि जिसका कुछ तो समझ में आता है लेकिन हुजूर की अबदियत की क्या शान है ये समझ में नहीं आता। अबदियत के किस मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आज उसी को हम लोगों ने छोड़ दिया। अबदियत अल-अज्ज़ व फखरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आजिज़ी मेरे लिए फर्क है, बड़ाई नहीं, रुपया नहीं, दर्जा नहीं। अल-अज्ज़ व फखरी लिखते हैं कि सब लोग अपनी इबादत को लेकर आगे बढ़ जाएंगे, मैं अपनी अबदियत के लेकर सबसे पीछे रहूंगा, लेकिन अल्लाह ताला मुझे सबसे आगे कर देगा। अबदियत 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 मेरे लिए क्या है? फख्र की बात है। अल-अज्ज़ व फखरी, आजिज़ी मेरे लिए फर्क है, कुदरत नहीं, आजिज़ी। अल्लाह के सामने जितनी आजिज़ी होगी उतनी अल्लाह के यहाँ महबूब होगी। ये बहुत बड़ा मजमून है मौलाना, ये बहुत हमारे यहाँ शाह साहब वगैरह का मिलाद यही था। और फिर उससे दूसरे ताल्लुक पाया तो मोहम्मद अहमद साहब से लोगों ने पूछा कि आप उनके बाद इनसे कैसे रुजू हो गए? ये बात शाह साहब के बाद हमने कहा दोनों की निस्बतें बराबर थी, जो जहनियत उनकी थी वही थी, इस वजह से मुझे मुनासबत हो गई। अल-अब्द फखरी, अबदियत मेरे लिए फख्र है, कुव्वत नहीं फख्र है। जो फख्र है आजिज़ी फख्र है, आजिज़ो फखरी, आजिज़ी मेरे लिए फख्र है। मालूम हुआ कि आजिज़ी का बहुत बड़ा दर्जा है, मकाम है। अपने को अल्लाह के सामने आजिज़ करार देना ये अल्लाह को ये बहुत पसंदीदा है। ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा अता फरमा और उसको पाक फरमा, तो उसके पाप करने सबसे बेहतर है, तो उसका वली अगर मैं साहिब ये हज़रत की जुमला, अगर मैं साहिब नफ्स हूँ तो आप खालिक नफ्स हैं। जैसा मैं मोहताज हूँ हाँ इस नफ्स की इस्लाह के लिए, आपकी भी ज़रूरत है कि आप इसको पाक कीजिए। अगर मैं साहिब नफ्स हूँ तो आप खालिक नफ्स हैं, खालिक नफ्स हैं। इस बिना पर आपसे कहता हूँ कि अपने खालिकियत को दिखला करके इसको पस कर दीजिए। इसके आदम को दिए। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर दुआ ये थी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ मुक़ल्लिबल क़ुलूब, क़ल्ब को उलट फेर करने वाले, क़ुलूब को उलट फेर करने वाले, मेरे क़ल्ब को अपने दीन पर जमा दे। इस वजह से नाक़िस को हमेशा अपने दीन के कमाल की फिक्र होनी चाहिए, उसको हर शख्स से मिलना भी नहीं चाहिए ताकि उसके कमाल में फ़र्क न आ जाए। बाद ऐसे होते हैं कि नाक़िसुल अक़ल होते हैं, ईमान में कमज़ोरी होती है, बाद आज़ाद लोगों से मिलते हैं, कोई बात वैसे कहता शक में पड़ जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं। ताज़ा बात है। ऐसी एक शख्स था, हज़रत के गया ने कहा जाओ माँ फजल रहमान के पास, गंज मुराद भाई के पास जाओ, अपने नहीं रोका, जाओ। गए जाते ही उनको कष्ट हो गया कि ये मुर्तद हो गया रहा है। भाई दादा नारायण, तुमको इस्लाम पर क्या खतरा है? पकड़ा बहुत दादा, निकल यहाँ से, तुम्हारे इस्लाम पर क्या शुबा तुमको है?
کہا کچھ نہیں، سب صاف. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اسلام پر اطمینان یقین ہونا چاہیے. اللہ اسی وجہ سے چنانچہ جب بندہ پر اس کا قلب مجتمع ہو جائے اور اس کی ضرورت و فاقہ سچا ہو اور اس کی امید کبھی ہو تو جلدی نہ کرے، قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی. گھبراؤ نہیں. اگر کچھ دیر لگتی ہے دعا کی قبولیت میں، تم اپنے کام میں لگے رہو، ایک دن اللہ کی توجہ ہو جائے گی، تم کو فائدہ مرام کر دے گا. سب سے بڑی چیز جو دعا کے بعد تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے وہ جس کا جی چاہے تزکیہ فرما دے. تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور اس کے مشیت پہ موقوف ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے. بہت اچھا لکھا ہے، بہرحال بننے لائق کتاب. بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق مرحبا. بہت اہم مضمون ہے دین کو سمجھنے کی توفیق مرحبا. ہمارا دین مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، یہ اللہ ہمارے دین کو ہمارے لیے آسان فرما دیے. دین میں شبہ نہ آنے پائے، یہ بہت خطرناک ہے. وساوس آتے ہیں، وساوس سے بھی پر حذر رہنا چاہیے. وساوس میں اپنے اختیار کو دخل نہ دینا چاہیے، وسائل کی طرف توجہ ہی نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت کلمہ طیبہ من بولے بالوسوسہ فلاح فعلہ بالکلمۃ طیبہ. علامہ نووی لکھتے ہیں کہ جو وسوسہ میں مبتلا من بولے بالوسوسہ فعلہ بالکلمۃ طیبہ، جو وسوسے میں مبتلا ہو، جیسے عام ابتدائی زمانے میں جو وساوس میں مبتلا ہو تو اس کے لیے کلمہ طیبہ لازم ہے. کلمہ طیبہ سے وسوسہ ختم ہو جائے گا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وساوس آئے، آیت نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کے بارے میں تو صحابہ کو وسوسے سے مبتلا ہو گئے، لیکن کہا کہ توجہ نہ کرو ادھر، شیطان تو ڈال ہی گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ان کو. کہتے ہیں کہ تو کیا چھوڑ دو، پہلوں کی طرح چھوڑ دو گے؟ نہیں، کلمہ طیبہ پڑھو. من کہتے ہیں من بولے بالوسوسہ، بہت عمدہ جملہ ہے. جو وسوسے میں مبتلا ہو اس کے لیے کلمہ طیبہ 2-4 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیے، ختم ہو جائے گا. اسے گھبرانا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو دین متین سے مشرف فرمایا ہے. اس کے بچاؤ کے لیے صرف یہ ہے اپنے کلمہ کو ایمان کے ذات حسن الکلمۃ کا ہے حسنی، یہ میرا قلعہ ہے. کلمہ طیبہ میرا حسن ہے. جو اس میں داخل ہوگا نجات پا جائے گا. اس بنا پر جہاں تو ہو سکے وساوس سے بچنا چاہیے، بلکہ ادھر توجہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کا علاج لا الہ الا اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جو دیر ہو گئی تھوڑا سمجھ بھی تھک گیا ہے. اللہ تعالیٰ اہم مضمون تھا میرے ذہن میں. اللہ تعالیٰ ان مضامین کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے تاکہ ہمارے ایمان محفوظ رہیں. کیونکہ بہت سی چیزیں شیطان ڈالتا ہے جو وسوسہ جو ایمان کو متضرر کر دیتے ہیں. اس کے حادث علاج کلمہ طیبہ کا ورد ہے جتنا بھی ہو سکے، اور دوسرے بزرگوں سے تعلق وہ بتائیں گے. بہت اسی طرح باتیں ہیں، کہاں تک میں بیان کروں. ایک آدمی وسوسے میں مبتلا تھا، گیا ماشاء گیا ایک بزرگ کے ہیں. انہوں نے کہا سمجھ گئے وہ رمضان کے روزے کے بارے میں اس کو شبہ ہو گیا تھا اور روزہ توڑ دیا تھا، مرتد ہو گیا تھا. مرتد کہا تم جاؤ ماشاء الرحمان صاحب کے وسوسہ آیا توڑی. ماشاء الرحمان صاحب صاحب نسبت صاحب الہام آدمی سے آئے، پتہ تمہارے سینے کی طرف تمہارے دل میں کیا اسلام کی طرف شبہ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. بس کہا جاؤ. تو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے. کچھ لوگ آپ ایسے بھی بن جائیے ہیں کہ جو کلمہ طیبہ پر منکر ہو اس کو ہٹائیے، ایک دھکا دیجیے صاف ہو جائے. اللہ ہم سب لوگوں کو بھی کوئی بزرگان دین کچھ ایسے رہنا چاہیے. سب ہو جائے تو اور اچھا ہے. کوئی خاص لوگوں کے لیے تعریف
یہ سارے ماں شفت الرحمان صاحب تھے، ماں وسیلہ سب کو بتاتے اللہ رب العالمین ہے، خالی رب الاولیاء نہیں ہے، رب الناس وہی ہے۔ اس بنا پر لوگوں کو بھی اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اللہ ہمارے ایمان کی اللہ ہی حفاظت فرمائے گا، تمام ایسی چیزیں جو آئیں گی اللہ تعالیٰ ہی دور فرمائے گا۔ ہمارا دعا کیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں زبان پر جاری کیا محض اپنے فضل سے۔ مجھے تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی، اتنی قوت بھی نہیں، لیکن جو سمجھ میں آیا بیان کیا اور بیان کرتا رہتا ہوں وہاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کلمہ طیبہ پر پورا یقین عطا فرمائے، دین اسلام کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اس کی خوبی اس کی بہتری کو عام و تام فرما دے۔ اپنے بچوں کو بھی اس دین پر لانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی، کیونکہ ارتداد کیا آتے دیر نہیں رہتی، اس بنا پہ ارتداد سے بچنے کی اور بچانے کی ضرور کوشش کریں۔ اس کے لیے بزرگوں کی تصانیف کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور بزرگوں کے خدمت میں لے جانا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان صحیح سالم رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔